मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हमें हमारे उस्ताजों ने बताया, देखो अदब तमीज अलग चीज है, इबादत क्या है अलग चीज है। बाकी शख्सियत परस्ती उस वक्त है जब आप गलत चीज में भी अपने टीचर को फॉलो करना शुरू कर दें, ये है नाजायज। अदब करें आप, जैसे माँ बाप को गलत बात में फॉलो नहीं करना, ऐसे टीचर को भी गलत चीज में फॉलो नहीं करना। हमें याद है एक दफा हमने अपने शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह से अर्ज किया कि हजरत वो आप कहते हैं कि शरीयत में ये हुक्म है, ऐसे करो, फलां बुजुर्ग जो हमारे उस्ताज हैं, हमें पढ़ाते हैं, जिनका हम बड़ा एहतराम करते हैं, वो तो ऐसे नहीं कहते, वो तो यूं करते हैं, तो हमें भी यूं करना चाहिए। उन्होंने कहा भाई बड़ों का अदब एहतराम किया जाएगा, अच्छी चीजों में उनको फॉलो किया जाएगा, अगर उनमें कोई गलती है तो उस गलती में उनको कतन फॉलो मत करो। और ये सिर्फ जबानी दावा नहीं था, हमने उनकी जिंदगी में देखा भी। और इख्तलाफ का हक भी उसको है जिसके पास प्रॉपर इल्म हो। ऐसा ना हो खाम में इख्तलाफ करना शुरू कर दें, आप में फहम है नहीं, सलाहियत है नहीं, और आप बड़ों से इख्तलाफ करना शुरू कर दो ये सोच के कि मेरे पास इल्म हो। इल्म ही नहीं होता बाज दफा आपके पास, लेकिन अगर नॉलेज है, आपके पास इल्म है, दलील समझ में आ गई आपके, तो फिर हजरत अदब के दायरे में बड़ों से इख्तलाफ करते थे। और कितने मसाइल में इख्तलाफ किया है, फतवा दिया उस पर, लेकिन इख्तलाफ भी कितना तमीज से। अब मैं आपको इसकी एक और मिसाल देता हूं। ये तमीज मार्केट में शॉर्ट हो रही है, फिर कुछ ऊपर से ऐसे मजहबी स्कॉलर्स आ रहे हैं जो बेचारों की नीयत अच्छी है, काम अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन वो इस तरह से कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत तहजीब रह गई है ना, उसका भी बेड़ा गर्क हो रहा है। तो वो हमारे हजरत क्या किया करते थे, हजरत फरमाया करते थे कि मेरा जब किसी बड़े से, अपने उस्ताद से इख्तलाफ होता है ना किसी मसले में, और वो मसला उसने किसी किताब में, जैसे एक बहश्ती ज़ेवर की मिसाल ले लेता हूं। मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह हमारे हजरत के उस्ताजों में से हैं, या उस्ताजों के उस्ताज में से हैं। तो हजरत फरमाते हैं, मैं जब इख्तलाफ करता हूं ना बहश्ती ज़ेवर के किसी मसले पर कि मुझे इससे इत्तिफाक नहीं है, तो मैं मौलाना शरफ अली थानवी का नहीं कहता कि मौलाना थानवी ने गलत लिखा है। वो कहते हैं बहश्ती ज़ेवर में जो मसला लिखा हुआ है इस पर मुझे क्या है इश्काल है। निस्बत किसकी तरफ, किताब की तरफ, मुसन्निफ की तरफ नहीं करता। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? और जब उनकी राय से इत्तिफाक करना होता है तो कहता हूं हजरत मौलाना शरीफ थानवी ने भी यही लिखा है, उसकी तायद के लिए मैं कह देता हूं। तमीज जो है ना, और ये कुरान से भी हमें तमीज, कुछ कहेंगे कि ये पता नहीं लोगों ने कहां से चीजें निकाल ली हैं। अबे क्या हो गया, हो सकता है कोई लिबरल आदमी क्या यार ये क्या अदब तमीज है, छोड़ो बात चलाओ आगे, क्या अदब तमीज। तो भाई इंसान जब होना तो तमीज वाला इंसान ही अच्छा होता है। आपको यूरोप की सिर्फ ट्रैफिक की तमीज नजर आती है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जिनमें तमीज की हमें जरूरत है। जब तमीज होगी तो हर चीज में तमीज आएगी। उनको तो ट्रैफिक की तमीज लोगों ने सिखा, वैसे उनमें बातचीत की भी तमीज है, लेकिन खानदानी निजाम तबाह हो गया तो बड़े छोटे का फर्क खत्म हो गया। मैं आपको इस तमीज की मिसाल देता हूं कुरान मजीद से। कुरान में सूरह जिन उठा के देखें आप, कई बार पहले भी ये मजमून बयान कर चुका हूं, इसकी मुनासबत से भी दोबारा बयान करता हूं। कुरान मजमून बयान करता है कि जिन्नात की जमात ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फजर की नमाज में कुरान की तिलावत सुनी, तो उनको यकीन हो गया कि कोई पैगंबर दुनिया में आए हैं। और हमारा जो आसमानों पे जाना बंद हुआ वो इसी वजह से बंद हुआ कि अल्लाह ने एक पैगंबर को भेजा है, ताकि वही में और हमारा कोई तसर्रुफ ना हो। तो वो जिन्नात ने जब आके अपनी कौम को तबलीग की ना, तो कहने लगे कि हम जब आसमानों पे जाते थे तो अब हमारे जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था। इन्ना ला नदरी अशर्रुन उरीदा बिमन फिल अर्ज़ अम अरादा बिहिम रब्बुहुम रशदा। हमें नहीं पता कि जमीन वालों के साथ शर का इरादा किया गया है या जमीन वालों के रब ने खैर का इरादा कर लिया है। देखो बात तो ये होनी चाहिए कि हमें नहीं पता कि जमीन वालों के साथ शर का इरादा किया गया है या खैर का इरादा किया गया है। करने वाले का तस्करा ही ना करते कि इरादा कर कौन रहा है। भाई यूं कहते ना, क्या हो गया, मतलब कहां से आए आप, गलत बात तो नहीं कर रहा, बात समझ में आ रही है, शीर्षक से आए ना। भाई अल्फाज या तो यूं होते कि हमें नहीं पता कि जमीन वालों के साथ शर का इरादा किया गया है, पैसिव वॉइस, फेले मजहूल, सब्जेक्ट का तस्करा नहीं होता।
زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا خیر کا ارادہ کیا گیا ہے. ہمارا آسمانوں پہ داخلہ بند ہو گیا, بس ہمیں یہ پتا ہے اب ہونے کیا والا ہے, اچھا ہونے والا ہے برا ہونے والا ہے. وہ سانو کیا کہتے ہیں پنجابی میں, سانو نہیں پتا کہ کی ہو رہا ہے, یہ ہونے والا کی ہے. سبجیکٹ کا تذکرہ ہی نہ کرتے, اور اگر کرتے اللہ کا تذکرہ انہوں نے کیا, یا تو پھر یوں کہتے کہ ہمیں نہیں پتا کہ رب نے جو اس کائنات کو بنانے والا ہے, زمین کا رب ہے, اس نے شر کا ارادہ کر لیا ہے یا خیر کا. یا تو دونوں کا شر کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرتے کہ اللہ نے شر کا ارادہ کیا یا اللہ نے خیر کا ارادہ. جنات میں بھی اتنی تمیز تھی, انہوں نے کہا جب شر کی بات آئے نا تو سبجیکٹ کا تذکرہ نہیں کرو, اللہ کی طرف شر کی نسبت کرتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا. ایک بے ادبی معلوم ہو رہی ہے. خیر کی جہاں بات آئے گی اللہ کے کھاتے میں ڈالو اس کو, حالانکہ ارادہ شر کا بھی اللہ ہی کرتا ہے, خیر کا بھی اللہ ہی کرتا ہے نا. وَإِنَّا لَا نَدْرِي, کیا یار پنجابی میں مزہ آئے گا نا, سانو معلوم نہیں ہے, کیا بولتے ہیں یار, سانو نہیں پتا. اشر نرید بمن فی الارض, کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے, برائی کا ارادہ کیا گیا ہے. ام اراد بہم ربہم رشدا, یا ان کے رب نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. تو یونیورسٹی میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی تمیز جنات سے سیکھ لو. کہتے ہیں الفاظ سے کیا ہوتا ہے, سب کچھ الفاظ سے ہوتا ہے بھائی. آپ رشتہ لینے کے لیے گئے, آپ نے کوئی عشق ہو گیا آپ کو, اب آپ ایک تمیز والا طریقہ ہے, وہ تو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں نا, دوبارہ نہیں چھیڑوں گا اس کو. پھر ٹک ٹاک پہ وہ بن جاتا ہے کہ چائے ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہو, اور وہاں جا کے تمیز. ایکچولی میں چاہتا ہوں کہ اچھی جگہ ایک ہے کہ بھائی اصل میں نظر کی حفاظت نہیں ہو رہی, اتنا ٹھرکی قسم کا بن گیا ہوں میں, اور باتیں بالکل صحیح ہیں یار, اب تو نظر کی اب تو برائی کی طرف جا رہا ہے, اب تو بس میں چاہتا ہوں بس یہ کسی طریقے سے میری شہوت کا جو بھوت ہے نا میرے اوپر اترے یار. اس سلسلے میں آپ کی بچی سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں. ہو سکتا ہے بات صحیح ہو, اب کوئی بیوقوف ہوگا آپ کو ایمانداری کا ایوارڈ دے گا, کہے گا یار جو دل میں تھا نا زبان پہ, منافقت اس بندے میں نہیں ہے, یہ لے جا یار, لے جا گواہ بلا. ایسا ہی ایک نمبر آدمی چاہیے, عقل مند ہوگا, بولے گا بھائی اس کمبخت کو تمیز نہیں ہے کہ کس محفل میں کون سی بات کس طریقے سے کی جاتی ہے, تو اپنی ٹھڑک کو ہمارے سامنے آگے کیوں پیش کر رہا ہے. کچھ اور لیبل لگا دیتا, کہہ دیتا یار میں گھر بسانا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ سب کی ہو رہی ہے میری کیوں نہیں ہو رہی, وغیرہ وغیرہ کچھ بھی کر لیتا. تو آج اس کو بڑا ہوا ہے کہ یار الفاظ کی سلیکشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو ٹھیک ہے دوستوں میں جیسے چاہیں بات کریں ابے تبے سے, جہاں تھوڑا مقام زیادہ ہوگا تو مارکیٹ میں تمیز کو, آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی تمیز والا ہوگا. قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ماں باپ کے سامنے بات بھی تمیز سے کرنی ہے, اور آپ کے جو کھڑے ہونے کا اسٹائل ہے وہ بھی کیسا ہو, تمیز والا ہو. بڑے سے جب بات کرو نا تو بات بھی نرم لہجے سے, اور اسٹائل بھی کیسا ہو, ایسے اکڑ کے نہیں کھڑے ہوگے جی سر آپ بتائیں کیا مسئلہ کیا ہے. یہ ہو رہا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے ماحول اسکولوں میں, تمیز والے کس طرح سے اپنے استاذوں سے پیش آتے ہیں, بدتمیز والے کس طرح سے پیش آتے ہیں. اور سنائیں سر, ہمیں یاد ہے ہمارے استاذ کے سامنے ایک طالب علم آیا, یوں کھجا رہا تھا, سر استاد جی یہ بتائیں کہ, انہوں نے کہا یار کھجاؤ نہیں, خدا کا واسطہ تمیز سے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر. کتنا برا لگ رہا ہے یوں کھجا کے نا اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہو, آرام سے ہاتھ تمیز سے بیٹھو. اب اس کو شاید غصہ آ گیا ہوگا یار یہ کیسی تمیز سکھا رہے ہیں, لیکن عقل مند ہوگا تو اس کو خود ہی احساس کرنا چاہیے بھائی جتنا کھجا کے نا اچھی طریقے سے فارغ ہو کے آ یہاں پہ. برا لگتا ہے جب کسی بڑے کے سامنے آدمی بیٹھا ہو. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے, گورے میں یورپ میں یونیورسٹیوں میں ٹیچر جب پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو کوئی طالب علم اگر سو جائے تو اس کو جگایا بھی نہیں جاتا. ہو سکتا ہے ساری یونیورسٹی میں نہ ہوتا, انہوں نے کسی, کیونکہ پھر مجھے فون آتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو یونیورسٹی میں ایسا نہیں ہوتا, تو بھائی ہو سکتا ہے ساری دنیا کی یونیورسٹی کو تھوڑی سروے پیش کیا اس نے, تو میرا شاگرد پڑھ کر آیا ہے تو وہ اٹھاتے نہیں ہے. تو مجھے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں کتنا اچھا ایک وہ ہے کہ وہ کسی کی ذاتیات میں دخل اندازی نہیں, کہ بھائی ہم نے کلاس لگا دی ہے, جس نے پڑھنا ہے پڑھے, نہیں پڑھنا جائے. تو وہ اب انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا, جس کی عظمت دل میں آ جائے, اس کا ہر الٹا کام بھی اچھا لگتا ہے, اور جس قوم کی عظمت دل میں نہ ہو اس کا ہر سیدھا کام بھی الٹا لگتا ہے. مالدار لوگ, غریب لوگ مالداروں کو فالو کرتے ہیں, الٹے فیشن میں بھی ان کو فالو کر رہے ہوں گے.
کیونکہ جب ایک مقام مالدار کر رہے ہیں نا تو مالداروں کی عظمت دل میں ہوتی ہے. اب وہ جو الٹا کام بھی کریں گے وہ فیشن بن جائے گا. مائیکل جیکسن کے کام سیدھے تھے الٹے تھے؟ سر کے بالوں کا اسٹائل سیدھا تھا الٹا تھا؟ الٹا اسٹائل تھا. جو اس نے وہ کروائی اپنی پلاسٹک سرجری کروائی, وہ صحیح کام کیا الٹا کام؟ بچپن کی تصویریں دیکھو, زیادہ اچھا لگ رہا ہے یار, زیادہ اچھا لگ رہا ہے نا, سب اتنی اٹریکشن اس میں آ رہی ہے, بالکل جیسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اس کے بعد آپریشن کرا کے پتہ نہیں کیا بن گیا, رنگ گورا کروا لیا, یہ کروا لیا. اب ہمارے نوجوان بھی, جب مائیکل جیکسن کا دور تھا, سارے کیا بن رہے تھے؟ وہی بننے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ انسان ہے. اب کیا ہوگا کہ اس کلچر میں کوئی چیز بری آ گئی ہے, اس کو بھی کیا کیا جا رہا ہے؟ ایک اچھا عنوان تراشا جا رہا ہے. اب ایک کلاس میں سو رہا ہے, یہ استاذ کی بے ادبی ہے. وہ ٹیچر ہے, وہ روحانی باپ ہے آپ کا, جب وہ پڑھا رہا ہے تو آپ جاگو. سو رہے ہو تو اس پہ یہ تو لیبل نہ لگاؤ نا کہ ہماری آزادی ہے. تو سونے کے لیے کیوں آئے کلاس میں؟ ہم تو نہیں سونے دیتے اپنے کلاس میں کسی کو. کوئی سو رہا ہو تو میں تو اٹھوا دیتا ہوں, بھائی اس کو جگا یار, آرام سے کہتا ہوں, تمیز سے, کہ کیا ہو گیا, خیریت سے آپ تکیہ لے آؤں, اس طرح سے کوئی پراپر انتظام کر دیں آپ کے لیے, وہ جاگ جاتا ہے تھوڑی. لیکن یہ تو نہیں کہ استاذ پڑھا رہے ہوں خراٹے لے کے ادھر, یہ بے ادبی ہے. ٹیچر کی بے ادبی ہے یہ. تو پہلے زمانے میں تو بہت احترام ہوا کرتا تھا, اب تو وہ احترام ختم ہو رہا ہے. تو اب مزید ختم کیا جا رہا ہے کہ میری رسپیکٹ. جب احترام ختم ہوتا ہے نا, ماں باپ کا, ٹیچر کا, بھائیوں کا, تو پھر ہر بڑے کا آہستہ آہستہ خدا کا بھی احترام ختم ہو جاتا ہے. خدا کے باغی بھی اکثر وہی لوگ بنتے ہیں جو ماں باپ کے باغی ہوتے ہیں. اور اسلام میں تو بڑے بھائی کا بڑا احترام ہے. حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ باپ کے بعد بڑا بھائی ہی باپ کے قائم مقام ہے. آج کون بڑے بھائیوں کو پوچھ رہا ہے بھائی؟ تو تمیز مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے؟ بولو, شارٹ ہو رہی ہے. تو تمیز سیکھیں. یہ تمیزدار لوگوں میں رہ کے آتی ہے انسان کو. میں نہیں دعویٰ کرتا کہ میں بہت تمیزدار ہوں, لیکن اللہ نے مجھے جو صحبت دی, بہت سے تمیز والے لوگوں میں بیٹھنے کی اللہ نے توفیق دی. کیونکہ جب اسکول سے ہم گئے نا تو ہم نے کہا بھائی یار تمیز تو اس کو بولتے ہیں یار. میں نے اپنے استاد سے ایک دفعہ مسئلہ پوچھا, تو ان کے بھی استاذ بیٹھے ہوئے تھے. تو ہمارے استاذ مجھ پہ غصہ ہوئے کہ جب سینئر بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر یہ بے ادبی کی بات ہے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. آپ کن سے پوچھیں؟ ان سے پوچھیں. آج تو کیا ہوگا, آپ بڑے سے پوچھ رہے ہیں, چھوٹا آئے گا, مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ مجھ سے پوچھنا بھائی, تو میں ہوں نا, جب تو مجھے میں بتاؤں گا تجھے. یہ تو ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا. آپ جب کہو کہ یار یہ تو آپ غلط کر رہے ہو, کہتے ہیں آپ غلط کیا کر رہے ہیں؟ میں دلیل کو مانتا ہوں بھائی, بڑا چھوٹا ہمارے یہاں بڑے چھوٹے کوئی بھی نہیں ہوتے. تو اس کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ ہر آدمی دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگا ہوا ہے. بدگمانیاں, بد زبانیاں, بدتمیزیاں, نہ گھروں میں احترام باقی رہا ہے. بڑے بھائی کا, بڑی بہن کا, بڑی بہنوں کو ماں جیسا سمجھا جاتا تھا, بڑے بھائی کو باپ جیسا سمجھا جاتا تھا. کوئی گاؤں دیہاتوں میں رہ گئی ہیں یہ چیزیں. تو اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیوں میں یہ تمیز سکھانے کی بہت شدید ضرورت ہے. بھائیوں کے نام بھائی جان کہا کرتے تھے پہلے, اب وسیم کیا کر رہا ہے بھائی, تو یہ چل رہا ہے بھائی جان کا لقب ہی گیا, رشتے کو وہی چلا گیا. تو وہی ہو جائے گا بالکل آزاد ہر آدمی. اچھا, اس کو تعبیر کرتے ہیں آزادی سے. اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں نا, ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے نام پہ جو تنظیمیں, جو حقوق چل رہے ہیں, اس میں اولاد کے حقوق ملیں گے آپ کو, ماں باپ کے حقوق نہیں ملیں گے. یعنی ماں باپ اگر ذرا سی تیز آواز سے بچے سے بات کرتے ہیں تو انسانی حقوق کی تنظیمیں حرکت میں آتی ہیں کہ بچے کے ساتھ آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ کیوں ہے. بچہ آگے سے رپلائی کرتا ہے تو ماں باپ کے خلاف بدتمیزی پر کوئی سزا نہیں ہے, بلکہ ماں باپ کو سزا ملے گی کہ آپ نے اس سے اونچی آواز سے بات کی کیوں. اس کے جواب میں اس نے یہ کہا ہے. نہ بوڑھوں کے حقوق کی بات ہے, ریاست حقوق اٹھا رہی ہے. اولاد کی ذمہ داری ہے نا, تمہارے محسن ہے بھائی, ریاست کی تھوڑی ذمہ داری ہے. ریاست تو بوڑھوں کو بڑا پروموٹ کر رہی ہے, بہت بہت ان کو کیئر کر رہی ہے معذوروں کی, لیکن جو رشتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر رہے بیٹھ کے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اسکالرز بھی جو یونیورسٹیوں میں کام کر رہے ہیں نا, یہ جو یونیورسٹی کے طلبہ آئے ہوئے ہیں, ان کو دیکھ کے میں نے یہ بیان شروع کیا ہے کہ ان کو میں نے ٹائم نہیں دیا بیچاروں کو نا, تو میں نے کہا چلو آج بیان میں تھوڑا سا آپ لوگ کے بھی فائدے کی باتیں ہیں, کوئی الگ تو نہیں ہے. تو دیر آر 2 types of scholars in universities. اتنی انگلش مجھے بھی آتی ہے.
یونیورسٹیوں میں اسکالرس کی کتنی قسمیں چل رہی ہیں؟ 2. ایک یعنی یا تو مذہب کی طرف آتے ہی نہیں ہے, الحاد چل رہا ہے, ابے کیا مولانا لگا کے رکھی ہوئی ہے, ابے کیا ہے, وہ بالکل خدا کے منکر ہو رہے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے کہ میں جن پروفیسروں میں بیٹھتا ہوں نا, ایک دن مجھے کہنے لگے کہ یار ہم مر گئے نا تو جلا دینا. ہم نے کہا خیریت تو بھائی. کہہ رہے ہیں ابے کچھ نہیں ہوتا, قبر وبر جنازہ کفن وفن یہ سب, جب مری گئے تو بس جلا دو یار, ٹینشن ہی نہ ہو. تو یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے اب کہ خدا کے منکر, خدا کا انکار ہے تو پھر آگے سب چیزوں کا پھر کیا جنم. میں نے کہا ان سے کہیں گے جلانے کی, دیکھو آپ انسانیت کی خدمت کرو, جب خدا ہی نہیں ہے تو انسانیت کی خدمت کے تو آپ قائل ہو نا. تو مرنے کے بعد آپ ایسا کرو کہ اپنی بوٹیاں موٹیاں بنوا کے وہ ڈبوں میں پیک کر کے سیلاب زدگان کو پہنچا دو, یا کہیں غریب علاقوں میں پہنچا دو, یا ویسے ہی کسی تاجر کو دے دو, بیچ کے اپنے بچوں کا پیٹ بھر لے گا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ جلانے کا خام خامے ماحول خراب ہوگا نا, جب دھواں اٹھے گا تو آکسیجن کی کمی ہو جائے گی, کاربن ڈائی آکسائڈ بہت زیادہ پھیلے گی. تو جب ہم تو اس لیے غسل کفن جنازہ کے انسان ہے اس کی تعظیم ضروری ہے, یہی ہے نا. تو جب آپ کی نظر میں تعظیم ہی ضروری نہیں ہے کہ وہ اتفاق سے پیدا ہوئی ہوئی ایک چیز ہے, بندر سے کی دم غائب ہوئی تھی تو انسان بن گیا, تو جب یہ ایویں میں سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر اگر اتفاق سے مر بھی گیا تو یار پھر کسی غریب کے کام آ جائے, کیا خیال ہے؟ پھر یہ آنکھیں ڈونیٹ کرنے کا کیا مطلب, کڈنی ڈونیٹ کرنے کا کیا مطلب, پوری باڈی گوشت بھی تو مارکیٹ میں کتنا مہنگا ہو رہا ہے, فل آف پروٹین گوشت ہے آپ کا, تازہ اسی وقت چپلی کباب اور پراٹھے بنا کے دبا کے بہترین خدمت ہو جائے گی انسان کی. تو یہ تکلف کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے جلا دیا جائے؟ تو مذہب کو یا تو مانو یا بالکل انکار کرو, یہ بیچ کے آدھا تیتر آدھے بٹیر مت بنو. پھر تو کباب پراٹھے ہونے چاہیے اس کے, فل آف پروٹین ہے انسان کی جو باڈی ہے نا, اس میں تو بہت زبردست پروٹین ہوتے ہیں.